बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान दुनिया बेहतरीन गुजारने के तरीके बताता है, सिर्फ सवाब की किताब नहीं। सवाब तो हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का फ़ायदा है, और गुनाह हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का नुकसान है। इब्लीस इसलिए शैतान बना कि उसने इंसानियत का नुकसान चाहा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन व दुनिया। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, एक रियल स्टेट जर्नलिस्ट हूँ जिसे दीन से मोटिवेशन मिली। मैंने सोचा ये आप तक पास ऑन कर दें। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर बुरी लगे तो कमेंट्स में मेरी रहनुमाई कीजिए ताकि मेरी और मेरे व्यूअर्स की रहनुमाई हो सके। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि दुआ की कबूलियत कैसे होती है और दुआ की कबूलियत के लिए क्या चीज़ लाज़मी है। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, दुआ की कबूलियत के लिए अल्लाह की ज़ात ने कोई शर्त लगाई नहीं, कोई शर्त नहीं लगाई। नेकी, परहेज़गारी, मुत्तकी होना, साले होना, ये शर्तें, नेकी की कोई शर्त दुआ कबूल होने के लिए अल्लाह ने लगाई नहीं। अल्लाह फरमाते हैं फ़स्तजीबू दावती दाई फ़इज़ादान। जब भी कोई शख्स पुकारता है मुझे, मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। अच्छा, अगर आज बात समझने की ये है कि दुआ की कबूलियत के लिए सबसे अहम एलिमेंट, सबसे अहम चीज़ है क्या। दरअसल दुआ का मतलब है अल्लाह से मांगना, किसी से मांगना, किसी से तलब करना। अब आप ये देखें कि दुआ हम उससे करते हैं, मांगते हम उससे हैं जिसे उस चीज़ का मुख्तार समझते हैं, और जिससे जितना ज़्यादा उस चीज़ का मुख्तार समझते हैं उससे उतनी तकद्दो से, उतनी ही एतमाद से उससे मांगते हैं। यानी अगर एक मिसाल की बात है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम किसी मुलाजिम से मांग रहे हैं, तो हम उतने एतमाद से नहीं मांगेंगे क्योंकि वो मुलाजिम है मालिक का। और अगर हम उस चीज़ के मालिक से मांगेंगे तो बड़े एतमाद से मांगेंगे कि मालिक तो जो चाहे दे सकता है, जिस चीज़ जो चाहे इनकार कर सकता है, उसने किसी से पूछना तो नहीं है। दुआ की कबूलियत के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आपका अल्लाह के ऊपर कितना एतमाद है, कितना भरोसा है। जितना भरोसा अल्लाह ताला की ज़ात पे आपका होगा, उतना ही अल्लाह आपकी दुआ ज़्यादा जल्दी कबूल फरमाएंगे। और जल्दी कबूलियत भी कोई शर्त नहीं है। हमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात से दुआ मालिक समझ के मांगनी चाहिए, अपना मुलाजिम समझ के नहीं मांगनी चाहिए। शर्त यह है कि उससे मालिक समझ के दुआ मांगो, मुलाजिम समझ के दुआ ना मांगो। अब मालिक और मुलाजिम में क्या फ़र्क होता है। मालिक से इंसान कोई चीज़ मांग के इंतज़ार करता है, नहीं देता तो दोबारा मांग लेता है, तीसरी दफ़ा मांग लेता है, क्योंकि मालिक है, जब चाहे दे, जब चाहे ना दे। और जो नौकर होता है आपका, उससे आप जब कोई चीज़ मांगते हैं तो उससे कोशिश, आपकी ये तलब होती है, आपकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि वो फौरी उस काम को करे। अगर वो उस काम को फौरी नहीं करेगा तो आपको इस पे गुस्सा आएगा कि ये मेरा नौकर है, मैंने इसे कहा, इससे ये चीज़, पानी का गिलास मांगा, इसने मुझे पानी का गिलास नहीं दिया, इसने अपनी ड्यूटी की खिलाफ वर्जी की। तो ये अल्लाह को मालिक समझ के मांगे और उसको मुख्तार समझ के मांगे। अल्लाह तो कहता है कि तुम्हारे पूरी कायनात एक मैदान में इकट्ठे हो जाए और वो सब अपनी तलब के मुताबिक मुझसे मांगे और मैं उन सबको अता कर दूँ, तो मेरे ख़जाने में इतनी भी कमी नहीं आती जितनी समंदर में से सुई निकाल ली। और अल्लाह की ज़ात तो वो वाहिद ज़ात है जो मांगने से खुश होती है। अगर उससे ना मांगो तो नाराज़ होती, ना मांगो तो वो समझ तकब्बुर का निशान है। अल्लाह से ना मांगना तकब्बुर की निशानी है। अल्लाह से उसे तो पसंद ही वो शख्स आता है जो उससे मांगता है, और जो उससे नहीं मांगता वो उससे नाराज़ होता है, क्योंकि वो मालिक है ना, मुख्तार है ना। अच्छा, अब दुआ की कबूलियत के लिए नॉर्मली ये समझा जाता है कि मुत्तकी, परहेज़गार, नेक होना ज़रूरी है।
دعا کی قبل اس رب ذوالجلال کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ نیک اچھے متقی پرہیزگار آدمی کو اس کی دعا قبول کرے۔ وہ سب سے بڑی جو نشانی ہے، سب سے بڑی دعا قبول ہونے کا جو ایک ہمیں رہنمائی ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں شیطان نے اللہ سے کیا مانگا کہ یا اللہ مجھے مہلت دے، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ یعنی کتنی بری چیز ہے کہ اس کی انسانیت کو گمراہ کرے گا۔ تو اللہ نے اس کو فوراً کہہ دیا جا تجھے مہلت دی۔ یعنی اگر آپ کوئی چیز بری بھی مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ وہ بھی عطا کر دیتا ہے، لیکن وہ آپ کے جس سے اللہ پیار کرتا ہے اسے وہ چیز دیتا ہے جو اس کے فائدے میں ہوتی ہے، اور جس سے وہ پیار نہیں کرتا وہ اچھی چیز مانگے یا بری چیز مانگے اسے فوراً عطا کر دیتا ہے۔ جیسے شیطان کو اللہ نے عطا کر دی، شیطان کو جیسے اس نے مانگا کہ مجھے مہلت دے، اللہ نے کہا جا تجھے مہلت دی۔ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور جو میرے بندے نہیں ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں آئیں گے۔ یعنی اس کو مہلت دے دی کہ جا، انسانیت کو ورغلا نہیں کی، اور وہ تمام، لیکن اس کی سزا پھر کیا ہوگی کہ جو اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یعنی اس کی معافی نہیں ہے اس کی۔ اچھا، ابلیس کو ابلیس اس لیے کہا جاتا ہے، ابلیس کا مطلب ہے مایوسوں کا باپ۔ ابلیس کو ابلیس اس لیے بنا کہ اس کو یہ یقین ختم ہو گیا تھا اللہ کی ذات سے کہ میں اتنا بڑا گناہ کر چکا ہوں، میری اب معافی ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ذات کی، اللہ کی شان کے خلاف ہے نا۔ اگر وہ شاید اللہ سے یہ یقین رکھتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں معافی مانگ لوں، تو شاید اللہ اسے معاف کر دیتے۔ اللہ تو کہتے ہیں زمین و آسمان تک گناہوں سے بھر دو، اور ایک دفعہ آنکھ میں آنسو لا کے مجھ سے کہو یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ اور دعا کی قبولیت میں جتنی دیر لگ رہی ہوتی ہے، اللہ کی اتنی محبت کی نشانی ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات، اچھا جو ایک وقت آتا ہے جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو مستجاب الدعا بن جاتے ہیں، جو وہ دعا کرتے ہیں فوری قبول ہو جاتی ہے۔ دعا ایک ایسا ٹول ہے جو اللہ تعالیٰ اگر ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دے دے کہ جو اس کی نقصان اور فائدے سے نہیں واقف، تو وہ اپنا بھی نقصان کرے گا، دوسرے کا بھی۔ یعنی ہمارا بچہ اگر ہم سے چھری یا خنجر مانگتا ہے، ہم اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو وہ اپنا بھی نقصان کرے گا، ہمارا بھی، لوگوں کا بھی نقصان کرے گا۔ اچھا، ایک وقت یہ آتا ہے کہ جب انسان کو اس چھری یا خنجر کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ جب وہ مقام آتا ہے تو ایک مقام یہ ہو جاتا ہے کہ وہ شخص مستجاب الدعا بن جاتا ہے۔ اس قدر دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ انبلیویبل۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ایک بات ہے کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پوچھ کے آنا۔ عورت نے کہا کہ میرے بچے ہیں، یعنی رزق کی ایک رزق کی مثال ہے، ایک بچے، میرے پاس رزق کتنا ہے؟ دوسرے نے کہا میرے بچے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس کے بچے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے بعد موسیٰ علیہ السلام گزرے، اس نے پوچھ لیا، کہنے لگے کہ میرے تو بچے ہو گئے، 7 بچے ہو گئے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ وہاں سے ایک بزرگ گزرے تھے جو اللہ کے اتنے لاڈلے تھے کہ اس کے کہنے سے اللہ نے 7 بچے ان کو عطا فرما دیے، وہ مستجاب الدعا تھے۔ تو اللہ سے جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ مجھے انسانی گوشت چاہیے۔ سارے میں گھوم کے آگے کہنے لگے جا وہاں فلاں جگہ ایک فقیر بیٹھا، اس سے کہ اللہ کو انسانی گوشت چاہیے۔ تو اس نے کہا اللہ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انسانی گوشت چاہیے، اس نے پورے جسم کا گوشت اتار کے دے دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے کہنے سے میں نے اس کو بچے دیے۔ یعنی اس قدر وہ مالک ہے نا، تقدیروں کے حال دعاؤں سے بدل دیتا ہے۔ جو لکھتا ہے، خود لکھتا ہے، اس کو بدلنا مالک کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا۔ تو ایک حجاج بن یوسف اپنی سفاکی میں مشہور تھا، یعنی بہت زیادہ سخت دل انسان تھا۔ ایک دفعہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے تو وہاں ایک بڑھیا اللہ سے آنکھیں مانگ رہی تھی، بار بار مانگ رہی تھی۔ حجاج بن یوسف پاس سے گزرا تو کہنے لگا کہ مائی میں ایک یہ جو چکر کاٹ کے آ رہا ہوں، ایک طواف کر کے آ رہا ہوں، اگر تیری آنکھیں واپس نہ آئی نا تو میرا تیری گردن اتار دوں گا۔ تو جب گردن کا خوف اس میں پیدا ہوا
تو اس نے اتنی گہرائی سے مانگی، اتنی طلب سے مانگی اللہ سے کہ اللہ نے اس کی آنکھیں دے دی۔ کہنے لگے حجاج یہ کیا واقعہ تھا؟ کہنے لگے تو خدا کے در پہ بیٹھی ہے اور تیری آنکھیں واپس نہیں آ رہی، تو اتنی دیر سے مانگ رہی ہے، تیری طلب میں کمی ہے، اس کے دین میں کمی نہیں ہے۔ تو اصل دعا کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ نیک ہونا ضرورت ہے، نہ بد ہونا ضرورت وہ ہے، کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس اس پہ یقین ہونا ضروری ہے۔ جتنا یقین زیادہ ہوگا اور جتنی آپ کی ٹریننگ ہو چکی ہوگی، جو چیز آپ مانگ رہے ہیں، اگر اللہ آپ سے پیار کرتا ہے، جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اس سے آپ کا یا آپ کی انسانیت کا نقصان ہوگا تو اللہ وہ نہیں دیں گے۔ روز محشر ایک شخص جب جہنم کی آگ مختلف انبیاء کے طرف بڑھ رہی ہوگی، امتوں کی طرف بڑھ رہی ہوگی، مختلف انبیاء کی امتوں کی طرف بڑھ رہی ہوگی، تو ایک شخص ایک پیالہ میں ایک پانی لائے گا اور وہ پانی اس کے اوپر ڈال دے گا تو وہ آگ بجھ جائے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف وہ آگ بڑھے گی تو لوگ پوچھیں گے یہ کون سی ایک ایسا کون سا پانی ہے جس سے جہنم کی آگ بجھ گئی؟ تو اللہ فرمائیں گے یہ وہ پانی ہے جو محمد کی امت نے، میرے نیک بندوں نے میری طلب میں آنسو بہائے تھے، میرے سے مانگنے میں آنسو بہائے تھے۔ روز محشر اللہ روز ترازو میں ایک بہت بڑا وزن ڈالیں گے ایک شخص کے، تو وہ پوچھے گا یہ کہاں سے وزن آ گیا، میرا تو ترازو جھکنے والا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو تو نے دنیا میں مانگی تھی اور وہ قبول نہیں ہوئی تھی۔ تو معزز ویورز، دعا مانگنا بہت ضروری ہے۔ دعا سے تقدیر، واحد ایک ٹول ایسا ہے دعا جس سے اللہ لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تقدیریں بدل دیتا ہے۔ اچھا، اب دعا کی کیٹیگریز ہیں، جتنے آپ مانگیں گے اس کا کچھ اور اثر ہوگا۔ آپ اپنے ماں باپ سے منگوائیں گے اس کا کچھ اور اثر ہوگا، باپ سے منگوائیں گے کچھ اور اثر ہوگا، ماں سے منگوائیں گے کچھ اور اثر ہوگا۔ دعائیں منگوایا نہیں کرتے، دعائیں حاصل کیا کرتے ہیں۔ ابا جی میرے لیے دعا کرنا، اماں جی میرے لیے دعا کرنا، فلاں میرے لیے دعا کرنا، بھائی میرے لیے دعا کرنا۔ دعا ہر دل سے نکلی ہوئی بات دعا ہوتی ہے، کہنے سے دعائیں نہیں مانگتی، نہ دعائیں اثر کرتی ہیں۔ آپ ماں کی اتنی خدمت کریں کہ اس کے دل سے دعا نکلے، باپ کی اتنی خدمت کریں کہ دل سے دعا نکلے، دوست کی اتنی خدمت کریں دل سے دعا، بیوی کی اتنی رسپیکٹ کریں کہ دل سے دعا، بچوں سے اتنا پیار کریں کہ دل سے دعا نکلے۔ دعا کے لیے طلب اور اللہ کو معبود اور مالک مانا، جتنا آپ زیادہ مانگتے ہوں گے اتنا اللہ کی ذات اور پھر جو آپ مانگ رہے ہیں اس سے آپ واقف ہوں کہ آپ کے لیے وہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے جب گڑ گڑا کے مانگتا رہتا ہے وہ اس کے اجر میں آ رہی ہے۔ یعنی ایک مثال کی بات ہے، آج ایک دعا مانگی وہ فوری قبول ہو گئی تو اس کا مطلب وہ دعا ہوئی اور قبول ہو گئی۔ اگر اب 10 دن آپ وہ دعا مانگتے رہتے ہیں تو دعا وہ قبول ہوئی، تو جو 9 دن دعائیں مانگی اس کا تو اجر علیحدہ لکھا گیا نا۔ 10ویں دن دعا قبول ہوگی، 9 دنوں کا اجر لکھا گیا آپ نے کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کو تو پسند نہیں مانگ رہے۔ تو جتنی ہو سکے دعائیں مانگیں، بہت دعا مانگیں اللہ سے، ایسے عاجزی سے دعا مانگیں۔ آپ کی عاجزی ہونا اللہ کے سامنے، آپ کی طلب ہونا بہت ضروری ہے۔ باقی دعا کے لیے اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی ہے۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ اگر میری باتیں اچھی لگیں تو چینل سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔